बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को इन नॉवेल्स के अंदर खुश आमदीद। जैसे कि आज हमारा न्यू नावल शुरू हो रहा है और इसका नाम है मेरा क्या कसूर और उसको तहरीर किया है मुनीबा असफ ने। और आज इसका फर्स्ट किस्त जो है शुरू हो रहा है, तो चलते हैं अपने इस किस्त की तरफ। और आज बहुत बेस्ट नावल आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। शुरू करते हैं। आयत का आज यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था। वो बहुत खुश थी। इसी महीने में ये आयत की शादी होने वाली थी। आयत को सबने मुबारकबाद दी। आयत अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी। यार आयत, शादी के बाद हमें भूल नहीं जाना। निम्रा चिप्स खाते हुए बोलती है। हाँ आयत, कहीं ऐसा ना हो तुम ज़ुहैब भाई के चक्कर में हम सबको भूल जाओ। सैरिश बोलती है, नहीं यार, तुम लोग तो मेरी जान हो, मैं भला तुम लोगों को कैसे भूल सकती हूँ। आयत दोनों को अपने साथ लगाते हुए बोलती है, सर हाशिम की बेटी का पता चला गया है। सर ये इसकी तस्वीर है। फराज टेबल पर तस्वीर रखता है। सर इस लड़की का नाम आयत है। सर इस लड़की का आज यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन है। 1 हफ्ते बाद इस लड़की की शादी है। फराज हाथ बांध खड़े होते हुए बोलता है। अशर फाइल स्टडी कर रहा था। नजर उठाकर फराज को देखता है तो फिर फाइल को मेज पर रखता है और कुर्सी से टेक लगाता है। तुम इस लड़की को उठा लो। अशर कमीनगी से मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है सर। फराज बोलता है, अब तुम जा सकते हो। अशर बोलते हैं। फराज चला जाता है। नहीं हाशिम, तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशी आने नहीं दूंगा। तुम्हारे किए गए गुनाहों की सजा तुम्हारी बेटी को अपने खून के हर कतरे से अदा करना होगा। हाशिम वेला में अब कभी खुशी के गीत नहीं बजेंगे, सिर्फ मातम होगा। अशर आयत की तस्वीर देखकर नफरत से बोलता है। आयत को होश आता है। आयत बड़ी मुश्किल से उठती है। ये मैं कहाँ हूँ? आयत जेन पर जोर डालती है। आयत यूनिवर्सिटी से कहाँ जा रही थी? पीछे से कोई इसके मुंह पर रुमाल रखता है। आयत बेहोश हो जाती है। आयत जोर जोर से दरवाजा बजाती है। मुझे बाहर निकालो, मुझे क्यों यहाँ कैद किया है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। आयत थक हार कर नीचे बैठ जाती है। बाबा अपनी आयत को बचाएं। आयत रोती हुई बोलती है। हाशिम बेग कब से गाड़ी में बैठकर आयत का इंतजार कर रहा था। साहब आयत बीबी को यूनिवर्सिटी से गए हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया। ड्राइवर यूनिवर्सिटी से बाहर आकर हाशिम बेग से बोलते हैं। हाशिम बेग परेशान हो जाते हैं। घर पर फोन करते हैं। हेलो अर्शी, आयत घर पर आ गई? हाशिम फोन पर अपनी बीवी से पूछा। नहीं हाशिम अभी तक नहीं आई। अर्शी परेशानी से बोलती है, क्या होगा? हाशिम घबरा कर बोलते हैं। हाशिम पुलिस इंस्पेक्टर यावर अब्बास को फोन मिलाते हैं। अशर कमरे का दरवाजा खोलता है। आयत घुटनों में सर रखकर बैठी हुई थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सर उठाकर देखती है। अशर आंखों में खून लिए इसको देख रहा था। जहरीली मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ता है। आयत डर के पीछे हटती है, यहाँ तक दीवार से चिपक जाती है। अशर दीवार पर दोनों हाथ रखकर आयत के भागने का रास्ता बंद कर देता है। आयत को अपने चेहरे पर अशर की गर्म सांसें महसूस होती हैं। आयत हिम्मत करके अशर की तरफ देखकर बोलती है, मुझे क्यों अगवा किया? मेरा क्या कसूर है? अशर आयत का मुंह पकड़कर बोलते हैं, सारा कसूर तुम्हारा है। तुम इस कमीने शख्स की औलाद हो, ये तुम्हारा कसूर है। अपने बाप के लिए ये अल्फाज सुनकर आयत गुस्से से अशर की तरफ देखकर बोलती है, जुबान संभाल कर बात करो। मेरे बाबा तुम्हारी तरह गठिया नहीं। तुमने क्यों मुझे अगवा किया? 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है। तुम मेरे बाबा को जानते नहीं हो। अगर इन्हें पता चल गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आयत की बात सुन अशर हंसता हुए पीछे होता है। यही तो चाहता हूँ मैं, तुम्हारे बाप को पता चले। जब अपनी बेटी की इज्जत पर बात आ जाए तो कैसा लगता है? अशर नफरत से बोलता है। अशर की बात सुनकर आयत के जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ती है। अशर से खौफ आने लगता है। प्लीज मुझे जाने दो, मेरी शादी होने वाली है। मेरे बाबा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आयत हाथ जोड़ते हुए बोलती है। अशर कुछ नहीं बोलता, गेट बंद करके बाहर चला जाता है। आयत जमीन पर बैठकर रोने लगती है। प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं बेकसूर हूँ, मैं जाने दो। मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तुमको अल्लाह का वास्ता। आयत रोते हुए बोलती है। वो मुसलसल दरवाजा बजा रही थी, लेकिन अशर के कान इसकी फरियाद सुनने से इनकारी थे। वो अशर जो किसी मामूली सी तकलीफ से तड़प उठता था, वो एक नाजुक सी लड़की को इसकी बाप की गुनाहों की सजा दे रहा था। हाशिम बेग मुल्क के नामूर बिजनेसमैन थे। हाशिम बेग की 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी आयत, दूसरी बेटी इरम जो कि कॉलेज में पढ़ रही थी, और छोटा बेटा असद जो 9वीं जमात का तालिब इल्म था। हाशिम बेग बहुत परेशान थे। पुलिस हर जगह आयत को ढूंढ रही थी। आयत को लापता हुए 4 घंटे हो गए थे। आयत के लापता होने की खबर आयत के ससुराल को भी होगी। वो लोग हाशिम बेला में मौजूद थे। हाशिम साहब, आपकी बेटी को ये शादी नहीं करनी थी तो आप हमें पहले बता देते।
روبینہ غصے سے بولتی ہے۔ روبینہ کی بات سن ہاشم کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن وہ ضبط کرتے ہیں۔ نہیں زبیرہ، ہماری آیت اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ عرشی بولتی ہے مجھے تو یہی لگتا ہے ہماری آیت کسی نے اغوا کیا ہے۔ اماں بھی بولتی ہے کیا اغوا؟ زہیب پریشانی سے بولتے ہیں آپ کے پاس اغوا کاروں کو فون آیا تھا؟ وحید ارشد نے پوچھا نہیں، ابھی کسی کا فون نہیں آیا۔ اماں بھی بولتی ہے تو آپ کو کیسے پتا وہ کڈنیپ ہوئی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کسی کے ساتھ بھاگی ہو۔ روبینہ نے زبان سے زہر اگلا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ ہاشم کے برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے بولتے ہیں نہیں انکل آپ خفا نہ ہو، ماما کا یہ مطلب نہیں تھا۔ زہیب بولتے ہیں۔ زہیب کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہاشم نے کہا وحید ارشد بہتر ہوگا آپ لوگ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جائیں۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی جس سے اس کے باپ کا سر شرم سے جھکے۔ چلو یہاں سے، بیگم بہت ہوگی ہماری بےعزتی۔ وحید ارشد غصے سے بولتا ہے اور سب منہ بنا کر ہاشم ویلے سے چلے جاتے ہیں۔ آیت کمرے کا جائزہ لیتی ہے۔ کمرے کی کھڑکیاں اتنی جام تھی کھول نہیں رہی تھی، باہر نکلنے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے، ملازمہ کمرے میں کھانے کی ٹرے لاتا ہے، ٹرے کو زمین پر رکھ کر خاموشی سے باہر چلا جاتا ہے۔ آیت کا دل چاہتا ہے وہ کھانا اٹھا کر باہر پھینک دے۔ مجھے یہ کھانا نہیں کھانا، مجھے گھر جانا ہے، جا کر بول دو اپنے حساب سے، آیت چیخ کر بولتی ہے۔ آیت سے ملنے کے بعد اشر اپنے روم میں آ جاتا ہے۔ دیوار پر ہاشم کی تصویر لگی ہوئی تھی، ہاشم کی تصویر پر تیل لگا ہوا تھا۔ اشر ہاشم کی تصویر کو غور سے دیکھتے ہیں۔ تم نے سب کچھ چھین لیا مجھ سے، اب میں بھی تم سے سب چھین لوں گا، تمہاری ہر خوشی کو غم میں بدل دوں گا۔ کتنی معصوم ہے نا تمہاری بیٹی، لیکن معصوم میں بھی تھا، کس نے میری پرواہ نہیں کی؟ میرا کیا قصور تھا؟ میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی تمہارے گناہوں کی سزا مجھے ملی۔ خون کے آنسو روگے ہاشم بیگ۔ اشر کے لہجے میں سام کی بھنگار تھی۔ اشر کا فون بجنے لگا۔ اشر کال پک کرتا ہے۔ ہیلو جی بھائی کی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، ہماری بیٹی کیسی ہے؟ فون پر بات کرنے والا اشر سے کہیں غصے کرنے والا اشر نہیں لگ رہا تھا۔ اتنے میں ملازم دستک دیتا ہے۔ اچھا میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، اشر فون پر اپنی بہن سے بولتا ہے۔ اندر آ جاؤ، اشر نوکر سے بولتا ہے۔ سر وہ لڑکی نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ ملازم بولتا ہے ٹھیک ہے تم جاؤ میں دیکھتا ہوں۔ اشر بولتے ہیں ملازم سر ہلا کر کمرے سے نکل گیا۔ کیوں تم میرے غصے کو ہوا دے رہی ہو؟ اشر غصے سے بولتا ہے اور پھر کمرے کا رخ کرتا ہے جہاں آیت کو بند کر کے رکھا تھا۔ آیت روتے ہوئے اللہ سے اپنی رہائی کی دعا کر رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے۔ اشر غصے سے اندر آتے ہیں۔ اشر کی تیور دیکھ کر آیت گھبرا جاتی ہے۔ اشر آیت کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا ہے۔ تم کو کیا لگتا ہے تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو میں تم پر ترس کھا کے تم کو تو چھوڑ دوں گا؟ نہیں، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، سمجھی، شرافت سے کھانا کھاؤ۔ اشر غصے سے بولتا ہے اور ایک جھٹکے سے آیت کو چھوڑتا ہے۔ آیت بیڈ پر جا کر گرتی ہے۔ سکینہ سکینہ، اشر اپنی ملازمہ کو آواز دیتا ہے۔ نوکرانی گھبرا کر آتی ہے۔ جی جی صاحب جی، تم اس لڑکی کو کھانا کھلاؤ، نہیں کھائے تو مجھے بتانا، پھر میں نلکیوں کے ذریعے اس کو ہلاک دوں گا۔ اشر ایک نظر آیت پر ڈال کر بولتے ہیں اور پھر کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ آیت بیڈ پر لیٹے رونے لگتی ہے۔ ہاشم اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے۔ ارشی کمرے میں آتی ہے۔ کیا ہوا ہاشم؟ آیت کو کچھ پتا چلا؟ ارشی پریشانی سے پوچھتے نہیں ارشی، آیت کو لپکتے ہوئے ایک دن گزر سمجھ نہیں آ رہا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ہاشم نے کہا ماما میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ اسد کمرے میں روتے ہوئے بولتا ہے کیوں، کیا ہوا تمہیں؟ ارشی غصے سے بولتی ماما سب آیت ابو کا پوچھ بارے میں بہت غلط باتیں کرتے ہیں۔ کل مجھے میرے کلاس کا لڑکا جنید بول رہا تھا تیری بہن گھر سے بھاگی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اسد کی بات سن کر ارشی پریشانی سے ہاشم کی طرف دیکھتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں تمہارے پرنسپل سے بات کروں گا، ہاشم نے کہا۔ اسد آنسو پوچھتے ہوئے کمرے سے باہر جاتا ہے۔ اشر آیت کے کمرے میں آتے ہیں۔ کیسی ہو؟ آیت اشر کی بات سن بیڈ سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ زندہ ہوں، آیت تلخیص سے بولتی ہے، تم کو زندہ رہنے ہیں ورنہ مجھے اپنا بدلہ تمہاری جگہ تمہاری بہن سے لینا پڑے گا۔ اشر نفرت سے بولتا ہے نہیں پلیز، تم میری بہن کے ساتھ کچھ نہیں کرو گے۔ اشر کی بات سن کر آیت تڑپ کر بولتی ہے اگر تم چاہتی ہو تمہاری بہن کے ساتھ کچھ برا نہ ہو تو ابھی مولوی صاحب آئیں گے، تم کو بس قبول قبول بولنا ہے، سمجھی؟ اشر نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا کیا نہیں، میں ہرگز تم سے شادی نہیں کروں گی، چاہے تم مجھے جان سے کیوں نہ مار دو۔ آیت غصے سے بولتی ہے ٹھیک ہے، مجھے بھی تم سے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں، اگر تم میرے ساتھ بغیر نکاح کے رہنا چاہتی ہو تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ اشر آنکھوں میں انگار لیے آیت کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے۔ آیت خوفزدہ ہو کر اشر کی طرف دیکھی، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ مجھے جانے دو، میری شادی ہونے والی ہے۔ آیت اشر کی قدموں میں بیٹھ کر روتے ہوئے بولتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں تم کو چھوڑ دوں گا تو وہ منگیتر تم سے شادی کر لے گا؟
کون یقین کرے گا تمہارے پاک دامنی پر؟ تم کو میں نے چھوا تک نہیں ہے، یہ بات صرف میں جانتا ہوں، یا تم؟ دنیا تو نہیں جانتی، کیا ثبوت دو گی سب کو؟ بولو، اشر ظفریہ لہجے میں کہا۔ اشر کی بات سن آیت نے بے یقینی سے اشر کی طرف دیکھتی ہے۔ تم انتہائی گٹھیا انسان ہو۔ تمہاری ماں کیسی عورت تھی جس نے تمہاری اتنی گٹھیا پرورش کی؟ آیت نفرت سے بولتی ہے۔ آیت کی بات سن کر اشر کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ آیت نے انجانے میں اشر کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اشر جنونی انداز میں آیت کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے تو اس کے سینے پر آگ لگتی ہے۔ آیت اپنا ہاتھ اشر کے سینے پر رکھتے ہوئے فاصلہ رکھتی ہے۔ اگر تم نے میری ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا نہ تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ اشر نفرت سے بولتا ہے اور آیت جھٹکے سے چھوڑتا ہے۔ آیت بڑی مشکل سے خود کو نیچے گرنے سے بچاتی ہے۔ اشر جاتے ہوئے موڑ کر بولتا ہے، اور سنو، 5 بجے تک نکاح ہوا آ جائے گے تو شرافت سے نکاح کے لیے تیار ہو جانا۔ مجھے کوئی تماشا کرتی تم دکھائی نہ دو، ورنہ تمہاری جگہ تمہاری بہن یہاں ہوگی۔ آگے تم خود سمجھدار ہو۔ اشر آیت کی طرف دیکھ کر بولتا ہے اور کمرے سے چلا جاتا ہے۔ آیت وہیں زمین پر بیٹھ کر اپنی بے بسی پر رونے لگتی ہے۔ اللہ کرے تم کو موت آ جائے، آیت نے اشر کو دل میں بددعا دیتے ہوئے کہا۔ اشر کمرے میں جا کر ہر چیز کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ آیت کی باتوں کو سوچتے ہوئے ماضی میں گم ہو جاتا ہے۔ ماضی، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اظہر نذیر جویریہ کو دھکا دیتے ہوئے بولتا ہے، میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مجھ پر یہ ظلم نہیں کریں۔ جویریہ روتے ہوئے بولتی ہے، نہیں، میرے گھر سے میری مت ماری گئی تھی جو تجھ جیسی نیچ اور گٹھیا عورت کو اپنی بہو بنا لیا۔ عرفان نفرت سے بولتی ہے، نہیں ماں جی، میں ایسی عورت نہیں ہوں۔ جویریہ عرفانہ کا پاؤں پکڑ کر بولتی ہے۔ عرفانہ جویریہ کو پاؤں سے دھکا دیتی ہے۔ جویریہ نیچے گر جاتی ہے اور سر پر اس کی چوٹ لگتی ہے جس کی وجہ سے خون بہنے لگتا ہے۔ امین 10 سالہ اشر بھاگتا ہوا جویریہ کے پاس جاتا ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے، ساتھ میں اپنے بچے لے کر بھی چلی جانا، نہ جانے کس کا خون کو میری بیٹے کے سر پر تھوپ رہی تھی۔ عرفانہ کے منہ سے زہر اگلا، جا اپنی اس عاشق کے پاس جو تمہیں محبت بھرے میسج کرتا ہے۔ اظہر نذیر نفرت سے بولتا ہے اور 3 ماہ کی عریشہ کو زمین پر رکھ کر گھر کا دروازہ بند کر خون بجنے کی آواز پر باہر آتا ہے۔ ہیلو، ہاں فراز ٹھیک ہے؟ اشر فراز سے بات کر کے فون بند کر دیتا ہے۔ واش روم میں جا کر سخت سردی کے باوجود ٹھنڈے پانی سے منہ دھوتا ہے۔ اس کے اندر لگی ہوئی آگ کسی بھی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ آیت کو 2 لڑکیاں تیار کرنے آتی ہیں۔ آیت سادگی میں بہت پیاری لگتی تھی، تیار ہو کر اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ ہرن جیسی گہری ہلکی براؤن بڑی آنکھیں، خوبصورت ماتھا اور دودھ جیسی سفید رنگت۔ بال زیادہ بڑے نہیں تھے لیکن دکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور دلکش تھے۔ آیت ریڈ کلر کے برائڈل ڈریس میں کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ واہ میم، آپ تو دیکھنے میں بالکل پری لگ رہی ہو، ایک لڑکی نے آیت کے روپ کو دیکھ کر بے اختیار بولتی ہے۔ آیت نیم آنکھوں سے خود کو آئینے میں دیکھتی ہے، وہ حیران رہ جاتی ہے، کیا یہ خود ہے؟ آیت نے اس دن کے لیے کتنے خواب دیکھے تھے، کبھی سوچا نہیں تھا تعبیر اتنی بدصورت ہوگی۔ اشر کے کمرے کی صفائی ملازمہ کر کے چلا گیا تھا۔ اشر اپنے بال بناتا ہوا آئینے سے سامنے کھڑا ہو کر خود کو ہمیشہ کی طرح آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ اشر کی براؤن آنکھیں جن میں ایک درد چھپا تھا، بالوں کو جلد سے سیٹ کر کے خود پر اسپرے کرنا نہیں بھولا تھا، دکھنے میں کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اپنی مغرور چال چلتے ہوئے کمرے سے باہر جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد نکاح آ جاتے ہیں اور نکاح شروع ہوتا ہے۔ اشر ولد اظہر نذیر، سکہ راجوت، 5 لاکھ حق مہر میں آیت بنت ہاشم بیگ، یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ آیت مسلسل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اشر غصے سے آیت کو دیکھتا ہے۔ آیت کو اشر کی دھمکی یاد آتی ہے۔ آیت نیم آواز سے جی بولتی ہے۔ 3 بار پوچھنے کے بعد نکاح تکمیل ہوا۔ سب لوگ اشر کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آیت کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کب آیت ہاشم بیگ سے آیت اشر نذیر بن گئی، وہ سن بیٹھی تھی۔ آیت کو اشر کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا۔ آیت کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اشر کمرے میں آتا ہے، ایک نظر آیت پر ڈالتا ہے۔ آیت کا روپ دیکھ کر اشر پلکیں جھپکانا بھول جاتا ہے۔ آیت اشر کی موجودگی سے بے خبر رونے میں مصروف تھی۔ اشر کو ایک دم سے اپنی ماں کا خیال آتا ہے۔ اشر ٹرانس کی کیفیت سے باہر نکلتا ہے، پھر سے اپنے اوپر نفرت کا ہول چڑھا کر آیت کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ اشر آیت کو اپنے قریب کر کے موبائل نکال کر سیلفی لیتا ہے۔ آیت حیرت سے اشر کی طرف دیکھتی ہے۔ چلو اب مسکراؤ، شاباش۔ اشر آیت کا منہ پکڑ کر بولتا ہے۔ آیت زبردستی مسکراتی ہے۔ اشر مسکراتے ہوئے ایک اور سیلفی لیتا ہے۔ چلو اب تم جا کر چینج کرو۔ اشر آیت کو بازو سے پکڑ کر بولتا ہے۔ آیت کو اشر کے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آیت جلدی سے واش روم میں چلی جاتی ہے۔ اشر بیڈ پر لیٹ جاتا ہے۔ آیت فریش ہو کر واش روم سے باہر آتی ہے۔ تم جا کر زمین پر لیٹو گی
تم اس قابل نہیں، تم بیوی کا درجہ دیا جائے۔ اشر آیت کی طرف دیکھ کر نفرت سے بولتا ہے۔ آیت اتنی ٹھنڈ میں خالی فرش کے بعد بنا چادر تکیے کے لیٹتی ہے، جو کبھی سردی میں بستر سے اٹھتی نہیں تھی، وہ یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ ٹھنڈا فرش پر آیت سے لیٹا نہیں جاتا، وہ خاموش آواز سے رونے لگتی ہے۔ ٹھنڈ کے مارے اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگتے ہیں۔ اشر کو آیت کی حالت دیکھ کر ترس آنے لگتا ہے۔ خود بستر سے اٹھ کر آیت کے پاس آتا ہے۔ جاؤ، جا کر بیڈ پر سو جاؤ، اشر آیت سے بولتا ہے۔ آیت ناسمجھی سے اشر کی طرف دیکھتی ہے۔ تم کیا اونچا سنتی ہو؟ جاؤ، جا کر بیڈ پر لیٹ جاؤ، اشر اب کی بار غصے سے بولتا ہے۔ آیت گھبرا کر جلدی سے بیڈ میں چلی جاتی ہے۔ اشر کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں، بالکونی میں جا کر سگریٹ پینے لگتا ہے۔ اشر کو یاد آتا ہے اس کی ماں کیسے سردی میں ٹھنڈے فرش پر سوئی تھی۔ اشر غصے سے کمرے میں داخل ہوا اور آیت کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کرتا ہے۔ آیت اچانک اس رد عمل سے گھبرا جاتی ہے۔ تمہاری ساری رات اسی طرح کھڑی رہوگی، سمجھی، اور یہاں سے ہلنے کے سوچنا بھی مت۔ اشر آیت کی طرف انگلی کرتے ہوئے بولتا ہے اور پھر آیت کو حیران میں پریشان چھوڑ کر بستر پر جا کر لیٹتا ہے۔ آیت وہیں کھڑے ہوئے آنسو بہا رہی تھی، یہیں کھڑی رہی تھی۔ اشر آیت کو کھڑا دیکھ کر سوچتا ہے، کیا یہ ساری رات یہیں کھڑی رہی؟ کتنی بیوقوف ہے، میں سو گیا تھا تو جا کر لیٹ جاتی۔ اشر سر چٹک کر بستر سے کھڑا ہوا اور آیت کے پاس جاتا ہے۔ تم جا کر لیٹ جاؤ، اشر آیت سے بولتا ہے۔ پوری رات کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں بہت دکھ رہی تھی۔ آیت سے ایک قدم بھی نہیں چلا جا رہا تھا۔ آیت زمین پر گرتی، اشر تھام نہیں لیتا۔ اشر آیت کو پکڑ کر بیڈ پر لٹاتے ہیں اور آیت کے پاؤں پر کمبل ڈالتے ہیں۔ تم سو جاؤ، اشر آیت کو بولتا ہے۔ آیت حیرت سے اشر کی طرف دیکھتی ہے۔ اشر کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ روبینہ غصے سے ہاشم ویلا کے اندر داخل ہوتی ہے، چیختے ہوئے ہاشم کو آواز دیتی ہے، ہاشم بھائی صاحب، ہاشم بھائی صاحب۔ ہاشم اپنے کمرے سے باہر آتے ہیں۔ کیا ہوا روبینہ؟ بھابی کیوں اتنا شور مچایا ہوا ہے؟ ہاشم بولتا ہے۔ شور؟ ارے چھوڑے، آپ تو بڑے اپنی بیٹی کی تربیت کی قسمیں کھا رہے تھے۔ وہ کچھ غلط کام نہیں کر سکتی، وہ گھر سے باغ نہیں ہے۔ ارے یہ دیکھیں آپ کی بیٹی نے کیا کیا بھلایا ہے۔ روبینہ اپنے موبائل سے تصویر نکال کر دکھاتی ہے۔ آیت اور اشر کی شادی کی سیلفی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہاشم نے ہلکاتے ہوئے کہا۔ ارے میں کہتی ہوں، اگر میرے بیٹے سے شادی نہیں کرنی تھی تو یہ سب کیوں کیا؟ خوب بیوقوف بنایا میرے بیٹے کو۔ اب ہم سب سے بھی امیر لڑکا مل گیا تو اس سے شادی کر لی۔ توبہ توبہ، کسی بدچلن لڑکی ہے، روبینہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولتی ہے۔ ہاشم ایک صفحے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہیں۔ روبینہ اپنے دل کی بڑاس نکال کر چلی گئی۔ عرشی کچن سے باہر آ کر بولتی ہے، کیا ہو ہاشم، اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا بولا روبینہ نے؟ کچھ تو بولے، میرا دل ویسے بھی ہی بہت گھبرا رہا ہے۔ ماما، بابا، ارم ٹی وی لاؤ، سے آواز دیتی ہے۔ دونوں گھبرا کر نچ جاتے ہیں۔ کیا ہوا ارم؟ عرشی پریشانی سے پوچھتی ہے۔ ماما یہ نیوز دیکھیں۔ جی ناظرین، ہمیں بریکنگ نیوز ملی ہے۔ مشہور بزنس مین ہاشم بیگ کی بیٹی نے انٹرنیشنل بزنس مین اشر نذیر سے خفیہ شادی کر لی ہے۔ آج اشر کے سوشل اکاؤنٹ پر یہ تصویر ڈالی گئی۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم اپنے نمائندے سے بات کرتے ہیں۔ عرشی یہ خبر سن کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ماما کیا ہوا آپ کو؟ ارم گھبرا کر بولتی ہے۔ تم جا کر اپنی دادی کو بلاؤ، ہاشم بیگ بولتے ہیں۔ جی پاپا۔ ارم کمرے سے جا کر دادی کو بلانے جاتی ہے اور ہاشم ڈاکٹر کو فون کرتے ہیں۔ کمرے میں ملازمہ ناشتہ لے کر آئی۔ بیگم صاحبہ ناشتہ کر لیں، سکینہ ملازمہ آیت سے بولتی ہے۔ آیت خاموشی سے ناشتہ کرنے لگتی۔ بیگم صاحبہ ناشتے کے بعد یہ دعا بھی کھا لیں، صاحب جی نے بھیجی ہے، سکینہ بولتی ہے۔ آیت سر ہلاتی ہے۔ ملازمہ کمرے سے چلی جاتی ہے۔ آیت ڈبل روٹی کے سلائس کو پلیٹ میں رکھ کر رونے لگتی ہے۔ کیوں اشر، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کبھی زخم دیتے ہو، کبھی مرہم رکھتے ہو۔ آیت روتے ہوئے بولتی ہے۔ اشر کمپنی سے باہر آتا ہے، گاڑی گراج میں کھڑی کر کے اشر باہر سے اندر آتا ہے۔ سکینہ، سکینہ ملازمہ کو آواز دیتا ہے۔ جی صاحب جی، سکینہ بولتی ہے۔ آیت نے ناشتہ کر لیا؟ اشر موبائل چلاتے ہوئے، جی صاحب جی ٹھیک ہے، تم جاؤ، اشر ملازم کو بولتا ہے، اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اشر کمرے میں آتا ہے۔ آیت اشر کو بلیک کلر کے سوٹ میں دیکھ کر سوچتی ہے، کاش تم دیکھنے میں جتنے خوبصورت ہو، تمہارا دل بھی اتنا خوبصورت ہوتا۔ اگر تم نے میرا جائزہ لے لیا ہو تو تیار ہو جاؤ، ہم جا رہے ہیں۔ اشر مسلسل خود پر آیت کی نظر محسوس کر رہا تھا۔ آیت کی طرف دیکھ کر بولتا ہے۔ آیت اشر کی بات سن کر شرمندہ ہوتی ہے اور جلدی سے اٹھ کر اپنے بال ٹھیک کرتی ہے۔ اشر آیت کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے اوپر پرفیوم کی برسات شروع کر دیتا ہے۔ اشر کے پرفیوم کی خوشبو اس کے ناک کے نتھوں میں گھس رہی تھی، خوشبو اس کا دماغ چکرانے لگتی ہے۔ اشر، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آیت اشر کی طرف دیکھتے ہوئے بولتی ہے۔ سویٹ ہارٹ، تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ اشر آیت کو بازو سے پکڑ کر بولتا ہے۔ ارے اب چل۔ اشر آیت کا ہاتھ پکڑ کر بولتے ہیں۔ آیت سر ہلاتی ہے۔ آج یہ کیوں کیا تم نے؟ عرشی روتے ہوئے بولتی ہے۔ اماں، اب ہم لوگوں کا سامنا کیسے کریں گے؟ آیت نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ صبر کرو عرشی بیٹا، نسیمہ بیگم نے بولا۔ ماما، اسد بھاگتے ہوئے آتا ہے۔ کیا ہوا اسد؟ دادی جان بولتی ہیں۔ وہ سامنے بنگلہ اشر نذیر کا ہے، آپ کو اشر نذیر کے ساتھ یہاں شفٹ ہوئی ہیں کیا؟
اشی بستر سے ایک دم سے اٹھ کر بولتی ہے، اب کیا ہوگا اور کتنا ذلیل کرنا چاہتی ہیں یہ ہمیں؟ اشی روتے ہوئے بولتی ہے، کاش آیت میں پیدا ہوتے ہوئے تیرا گلا گھونٹ دیتی۔ دادی جان بھی رونے لگتی ہے۔ آیت کو یہاں کر زبردستی جھٹکا لگتا ہے، اشر آپ نے میرے گھر کے سامنے بنگلہ خرید لیا۔ آیت پریشانی سے بولتی ہے، ہاں سویٹ ہارٹ، اب جاؤ سکینہ کے ساتھ گھر سیٹ کرواؤ۔ اشر نیا حکم آیت کو دیتا ہے۔ آیت بے بسی سے اشر کی طرف دیکھتی ہے۔ اشر آیت کو چھوڑ کر ہاشم ویلا میں داخل ہو جاتا ہے۔ ارے بریک ٹائم میں کالج کی کینٹین میں اپنی دوستیں تحریم کے ساتھ بیٹھی سموسے کھا رہی تھی۔ ارے ارم، ہم نے سنا ہے تمہاری بہن نے بھاگ کر شادی کر لی۔ ارم نے کندھے پر پیچھے سے ہاتھ رکھ کر نادیہ بولتی ہے۔ نازیہ کا انداز مذاق اڑانے جیسا ہے۔ ارم غصے سے نازیہ کی طرف دیکھتی ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو، میری بہن کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ارم غصے سے بولتی ہے، وہ بھائی بہن باغی ان کی غصہ ہم پر نکال رہی ہے۔ کرن ظفریہ لہجے میں کہا، بس کر دو تم دونوں، تم خود لڑکی ہو کر کے دوسری لڑکی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہو۔ تحریم غصے سے بولتی ہے، ارے ہم نے کون سا غلط کہا؟ ہر نیوز چینل والوں کی لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں، پیار کسی سے اور شادی کسی سے اور بچہ کسی سے اور سے۔ نازیہ ناک چڑھا کر بولتی ہے۔ ارم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، وہ ایک زوردار تھپڑ نازیہ کو مارتی ہے۔ سب لڑکیاں حیرت سے ارم کی طرف دیکھتی ہیں۔ بس ایک اور لفظ کہا تو سچ میں سوچ لینا میں کیا کروں گی، ابھی تو صرف ایک تھپڑ مارا ہے۔ ارم انگلی نازیہ کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ نازیہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ارم کو گھور رہی تھی۔ ارم جاتے ہوئے رکھ کر بولتی ہے، ہوتی ہوں گی امیر گھرانوں لڑکیاں ایسی، پر ہر امیر گھرانے کی لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی۔ ارم بول کر چلی جاتی ہے، کیوں آئے ہو تم یہاں؟ اشر کو ہاشم ویلا میں دیکھ کر ہاشم غصے سے بولتا ہے، ارے سسرال میں آئے ہو سسر جی، آپ کے ہاں داماد کی یہ ضد کی جاتی ہے۔ اشر صوفے پر بیٹھ کر ٹانگ پہ اشر کے اس انداز کو دیکھ کر اندر ہی اندر بھی چتاب کھا رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ہاشم دانت پیس کر بولتے، آپ کی بربادی۔ اشر نفرت سے بولتے، کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہاشم ناسمجھی سے اشر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں یہاں تم کو برباد کرنے آئی ہوں۔ اشر آنکھوں میں خون لیے ہاشم کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتا ہے، کون ہو تم؟ تمہارا عذاب۔ اشر ظفریہ بولتا ہے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہاشم بے غصے سے بولتا ہے، جانتے چاہتے ہو میں کون ہوں؟ تم کو یاد ہے 20 سال پہلے اخبار میں ایک خبر آئی تھی، ایک رانگ نمبر نے ایک شادی شدہ عورت کو بہت تنگ کیا، گھر والے سمجھے لڑکی قصوروار ہے، بدکردار ہے، اس کی وجہ سے عورت کے اس کے بھائی نے غیرت میں آ کر قتل کر دیا اور سچ سامنے آنے کے بعد خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ تم یہ واقعہ مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ ہاشم نے گھبرا کر کہا، کیونکہ اس بد نصیب عورت کا بیٹا ہوں میں۔ اشرف نفرت سے بولتا ہے، اور وہ رانگ نمبر والا میرے سامنے کھڑا ہے۔ اشرف ہاشم کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتے ہیں۔ ہاشم صوفے پر بیٹھ کر رونے لگتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے بس ٹائم پاس کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ ہاشم بیگ اپنے ہاتھ جوڑ کر بولتے ہیں، معاف تم کو، تمہاری وجہ سے ایک عورت کا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا، اس کے کردار پر تہمت لگی، اس کے بچوں کو ناجائز کہا گیا، اس کو ناحق قتل کر دیا گیا، صرف اور صرف تمہاری اس گٹھیا میسج کی وجہ سے۔ تم کو کچھ یاد بھی نہیں تھا، تم تو گناہ کر کے بھول گئے تھے، میں سامنے آ گیا تو معافی مانگنے لگے، گڈ۔ اشر نے ہولناک کہک لگایا۔ اشر کی ہنسی سے ہاشم کو خوف آنے لگا، قصور تمہارا نہیں ہے، موت کے فرشتے کو دیکھ کر انسان کو اپنے سارے گناہ یاد آتے ہیں۔ اشر نے ظفریہ لہجے میں کہا، تم جیسے گھٹیا لوگ ہوتے ہی ہو جس کی وجہ سے لڑکیوں کے گھر برباد ہوتے ہیں، جو لڑکیاں موبائل یوز کرتی ہیں، فیس بک چلاتی ہیں، تم جیسے گھٹیا مرد انہیں اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، گھٹیا میسج بھیجتے ہوئے بات نہیں کرنا چاہتی تو کہتے ہیں اتنی پارسا بنی پھرتی ہو تو موبائل کیوں یوز کرتی ہو، اپنی بہن بیٹیوں میں بات آئے تو کیسے شریف غربت میں عزت مند بن جاتے ہو، تمہارے ہر گناہ کی سزا تمہاری بیٹی کو بھگتنی پڑے گی، جب باپ کی جاگیر میں اولاد کا حصہ ہوتا ہے، گناہ میں کیوں نہیں؟ فرمان چائے پیتے ہوئے بولتا ہے۔ اشر آفس میں فرمان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اشر کچھ نہیں بولتا، اپنا لیپ ٹاپ پر لکھنے میں مصروف رہتا ہے۔ اشر، یار بھابھی کو یہی لگتا ہوگا کہ تو نے ان کو بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے، فرمان بولتا ہے، وہ جو سمجھتی ہے سمجھتی رہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اشر تیز لہجے میں کہا، یار اشر تو بھابھی کے ساتھ بہت غلط کر رہا ہے، تو انہیں ذہنی اذیت دے رہا ہے، وہ بھی اسی لیے تو چاہتا ہے کہ بھابھی تجھ سے نفرت کرے۔ فرمان پریشانی سے بولتے ہیں، ہاں میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے نفرت کرے، میرے سائے سے بھی پناہ مانگے، اور ویسے بھی یہ شادی میں نے اس کو بچانے کے لیے کی تھی، میں اس کا دوبارہ ایڈمیشن کروا دوں گا، وہ ایک بار ڈاکٹر بن جائے، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے، اپنی حفاظت کرنے لگے، اور وہ لوگ جن سے اسے خطرہ ہے وہ پکڑے جائیں، پھر اسے اور میرا راستہ الگ ہو جائے گا، اور میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو کمزور لڑکی سے اپنا بدلہ لیتے ہیں،
میں کرتا بھی کیا، اس کو منع بھی کرتا تو وہ اپنے گھر نہ جائے، وہاں خطرے ہے تو وہ میرا یقین کرتی۔ اگر اس کی دادی میرے آفس ملنے نہیں آئی ہوتی، مجھ سے مدد نہیں مانگی ہوتی تو میں کبھی اس لڑکی کو اغوا کر کے شادی نہیں کرتا۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا اس پر ظلم کرنا، لیکن کیا کروں، میں نہیں چاہتا اس لڑکی کے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی فیلنگ آئے۔ اشر اپنا سر پکڑ کر بولتا ہے، اشر میں جانتا ہوں یہ سب تیرے لیے مشکل ہے، اپنے دشمن کی بیٹی کی حفاظت کرنا اور پھر اس لڑکی سے شادی کرنا، یہ سب تیرے لیے آسان نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس لڑکی کو تجھ سے محبت ہوگی تو کیا، یا تجھے اس سے محبت ہو جائے تو فرمان اشر کی طرف دیکھ کر بولتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں اس کے دل میں اپنے لیے اتنی نفرت بھر دوں گا وہ میرے نام سے بھی نفرت کرے گی۔ میرا اتنا ظفر نہیں، میں اس عائد کو دیکھتا ہوں، وہ سب منظر میرے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگتا ہے۔ اشر کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، میں ہاشم بے کو نہیں چھوڑوں گا، اس کمینے کی وجہ سے میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ اشر نفرت سے بولتا ہے، عریشہ کی شادی فرمان سے طے کر دی گئی تھی۔ عریشہ منہ بنا کر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اشر کمرے میں آتے ہیں، عریشہ میری پیاری بہن مجھ سے ناراض ہے، عریشہ کے پاس بیٹھ کر پیار سے بولتے ہیں، بھائی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی عمر ہی کیا ہے، میرے کھیلنے کودنے کے دن ہے۔ عریشہ معصومیت سے بولتی ہے، عریشہ بیٹا ابھی شادی کہاں ہو رہی ہے، ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے، رخصتی 1 سال بعد ہے۔ اشر عریشہ کے سر پر چیخ لگاتے ہوئے بولتا ہے، اچھا منہ ٹھیک کرو، چلو ممی کھانے کے پر ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ اشر بولتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ عریشہ مسکراتے ہوئے کہا، اشر تم شادی کب کر رہے ہو؟ پروین بیگم نے اپنی پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے کہا، مامی میری شادی کی کیا پڑے گی آپ کو؟ اشر گھبرا کر بولتا ہے، کیوں اشر تمہاری شادی میں حرجی کیا ہے؟ پروینہ ناراض ہو کر بولتی ہے، مامی میں کر لوں گا شادی، ابھی اس بارے میں بات کرنا ضروری ہے۔ اشر پریشانی سے بولتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، پروین بیگم منہ بنا کر بولتی ہے۔ اشر گھر آتے ہوئے رات ہو گئی تھی۔ اشر اپنے کمرے میں آتے ہیں، عائد نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ اشر کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی، آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ عائد اشر کے پاس آ کر بولتی ہے، نہیں مجھے بھوک نہیں، یہ لو۔ اشر ایڈمیشن فارم عائد کو دیتا ہوئے بولتا ہے، یہ کیا ہے؟ تمہارا ایڈمیشن فارم ہے، تم کل سے یونیورسٹی جاؤ گی اور تمہارا سارا سامان سکینہ سے بول کر دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا ہے، اب سے تم اس کمرے میں رہو گی۔ اشر اپنے بول کر واش روم میں چلا جاتا ہے۔ عائد کے لیے اشر کا رویہ سمجھ سے باہر تھا۔ عائد ابھی وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ اشر چینج کر کے واش روم سے باہر آتا ہے۔ عائد ابھی بھی کمرے میں ہوتی ہے، تم گئی نہیں ابھی کمرے میں؟ اشر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ عائد اشر کی طرف دیکھ کر بولتی ہے، کیسا میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، تم کو پتہ ہے جس سے نفرت کی جاتی ہے اس کے سائے سے بھی دور رہنا چاہیے، ورنہ محبت ہو جانے کے امکان ہونے لگتے ہیں۔ آخری بات پر اشر زور دیتا ہوا عائد کی طرف دیکھ کر بولتا ہے۔ عائد خاموشی سے کمرے سے جانے لگتی ہے۔ سنو، اشر عائد کو آواز دے کر روکتا ہے کہ موبائل اپنے پاس رکھو، تم کچھ چاہیے ہو تو فراز کو فون کر کے بتا دینا، وہ ہر وقت تمہاری ساتھ ہوگا، تمہاری باڈی گارڈز بن کر۔ عائد کی طرف موبائل فون بڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ عائد اشر سے موبائل لے لیتی ہے، اور میرے کمرے سے اور مجھ سے دور رہنا، آپ جاؤ، اشر بولتا ہے۔ عائد جلدی سے اشر کے کمرے سے عریشہ ٹی وی پر فلم دیکھ رہی تھی۔ پروین بیگم آ کر بولتی ہے، عریشہ نیوز لگاؤ، پتہ تو چلے ملک کے حالات کیسے ہیں۔ جی مامی، عریشہ منہ بنا کر بولتی ہے۔ عریشہ نیوز لگاتی ہے۔ نیوز پر اشر کی شادی کی سیلفی کی خبر چل رہی تھی۔ نیوز دیکھ کر عریشہ حیران رہ گئی، لیکن پروین کے قدموں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ پروین غصے سے اشر کو فون ملاتی ہے۔ اشر بہت تھک گیا تو جلدی سے سو گیا تھا، موبائل فون بجنے سے اس کی نیند میں خلل پڑتا ہے۔ اشر بند ہوتی آنکھوں سے فون اٹھا کر کان سے لگاتے ہیں۔ ہیلو، اشر نیند میں ڈوبی آواز سے بولتے ہیں۔ فون پر پروین ہوتی ہے۔ اشر پروین کے غصے سے بھری آواز سن کر اٹھ جاتے ہیں۔ جی مامی، میں آتا ہوں۔ اشر جلدی سے اٹھ کر واش روم میں جاتا ہے۔ ارم کا آیا تھا۔ عریشہ نے حامی بھر لی تھی بنا ارم سے پوچھے۔ ارم کا نکاح بھی طے کر دیا تھا۔ ارم بہت روتی ہے، بہت جدا کرتی ہے، لیکن عرشی پر ذرا سا بھی فرق نہیں پڑتا۔ پاپا، آپ ماما کو سمجھائیں نا، مجھے آپ کی سزا کیوں مل رہی ہے؟ ارم روتے ہوئے ہاشم سے بولتی ہے۔ ہاشم خاموش رہتا ہے۔ دادی، آپ تو میری بات سنیں، ارم روتے ہوئے نسیمہ بیگم سے بولتی ہے۔ عرشی، تم ٹھیک نہیں کر رہی، اس میں ارم کا کیا قصور ہے؟ نسیمہ بیگم عرشی سے بولتی ہے، ماں جی آپ رہنے دیں، یہ میرے بچوں کا معاملہ ہے، آپ اس میں نہ بولیں تو بہتر ہے، سمجھی؟ عرشی غصے سے بولتی ہے۔ عرشی، یہ تم کس لہجے میں ماں جی سے بات کر رہی ہو؟ ہاشم غصے سے بولتا ہے، بس آپ رہنے دیں، مجھے مت سکھائیں، عائد کی پرورش تو ماں جی نے کی تھی، دیکھا کیا گل کھلایا اس نے؟ عرشی نے نفرت سے کہا۔ نسیمہ بیگم روتے ہوئے کمرے سے باہر چلی جاتی ہوں۔ آئی بڑی عرشی ناک چڑھ کر بولتی ہے، اشر تم نے اس لڑکی سے شادی کرنے کی خاطر میری انم کو ٹھکرایا، تم بھول کیسے گئے جس لڑکی کے باپ کی وجہ سے میرا شوہر نہیں رہا،
میں بڑی جوانی میں بیوہ ہو گئی، تمہاری ماں بدنام ہوئی، تمہاری ماں کا قتل ہوا، تم بے گھر ہو گئے، تمہارے باپ نے تم کو چھوڑ دیا، تم نے اس آدمی کی بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنا لیا، تم محبت میں اتنے اندھے ہو گئے، تم کو اپنی ماں کی تکلیف بھول گئی۔ پروین غصے سے اشر کو باتیں سنا رہی تھی۔ اصل سچ جگاگے سب سن رہا تھا۔ عریشے کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، اس بیچاری کو تو سچ پتہ بھی نہیں تھا۔ اگر اس سے پتہ چلتا کہ اس کی ماں قتل ہوا تھا تو اس کے بھائی جان نے اس کے آدمی کی بیٹی سے شادی کر لی، جس کی وجہ سے اس کی ماں کے کردار پر الزام لگا۔ پروین دانت پیس کر بولی، مامی میری بات سنیں، میں کچھ نہیں بھولا اور نہ میں نے اس لڑکی سے محبت میں شادی کی۔